हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। शौहर ने हलाला की आड़ में मुझे अरबियों को बेच दिया। अब दिन में 5 अरबी आते थे और मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह। हमारे मोहल्ले में 3-4 ऐसे मकानात थे जो किराए के लिए मखसूस थे। एक दो तो हालत में काफी बेहतर थे और एक दो काफी खस्ता सी हाल में थे। इन्हीं में से एक मकान गली के आखिर कोने में था। हमारी गली के इसी आखिरी वाले मकान में जो कुछ लोग आकर बसे, वो बड़ा छोटा सा कच्चा सा मकान था, जिसकी बुनियादें भी शायद इतनी मजबूत ना थी, ना ही इस घर में कोई ज्यादा लोगों का बसेरा मुमकिन था। शायद बहुत ही गरीब लोग थे, क्योंकि इस छोटे से मकान में रहना मुश्किल काम था। छत भी टूटी हुई सी थी और बारिश का पानी भी अंदर आता था। गर्ज ये कि हर तरह से इस घर में गुजारा करना मुश्किल था। कुछ दिन गुजरे थे। एक दिन अम्मा ने बिरयानी पकाई और मुझसे कहने लगी, जाओ ये जाकर इनके घर भी दे आओ। वो भी हम साया में शामिल हैं, इनका भी ख्याल करना बनता है। पता नहीं कैसे हालात हैं, कैसे इस घर में गुजारा कर रहे हैं। अम्मा के कहने पर मैं बिरयानी लेकर उनके घर गई तो दरवाजा उसी लड़के ने खोला। उसने बहुत खुशी से मुझे अंदर बुलाया। मुझे देखकर बहुत खुशी का इजहार किया तो मैं भी अंदर चली गई थी। उसका नाम फरहत था। उसने मुझे जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया। मैंने जाना चाहा, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे रोक लिया और बातें करने लगी। उसकी बातें भी बहुत अच्छी थी। वो एक बहुत ही प्यारी और नेक लड़की थी। उसकी खुशमिजाजी मुझे बहुत पसंद आई। मैं पहली बार इसके घर गई थी, मगर लग नहीं रहा था कि इसकी बातों से कि हम एक दूसरे को जाने कब से जानती हैं। उसने बताया कि उसकी एक अम्मा और एक भाई है, बस और कोई नहीं। वो सिर्फ 3 लोग हैं जो इस घर में रहते हैं। कुछ देर यूं ही बातों में गुजर गई। हमें बातें करते कुछ ही देर गुजरी कि एक जवान खूबसूरत लंबा चौड़ा लड़का कमरे से बाहर निकला और फरहत से चाय मांगने लगा। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो शर्मिंदा हो गया और उसी शर्मिंदगी में ही सर झुकाकर वापस अंदर चला गया। मेरी नजर का मतलब समझते हुए फरहत ने बताया कि ये मेरा भाई जुबैर है। ये मेरा इकलौता भाई है। तो मैं पहली नजर में इस पर दिल हार बैठी थी। इसे देखकर तो दिल बेचैन सा हो गया था। इतना लंबा चौड़ा खूबसूरत लड़का था। उसकी सूरत ही इतनी प्यारी थी और फिर सबसे बढ़कर जिस तरह वो मुझे देखकर नजर चुरा कर चला गया था, उसकी इस किस्म की हया की मुझे बहुत पसंद आई थी। लड़कों में ये चीज काफी नापैद होती जा रही है। मैं ऐसे ही लड़कों को पसंद करती थी जो आंखों में हया रखते हों, ना कि ताड़ ताड़ कर देखता इनका मशगला हो। मुझे वो लड़के बहुत जहर लगते हैं जो लड़कियों को देखते ही अपने दीदे फाड़ लेते हैं और नजरों से ही उनके जिस्म के आर पार झांकने की कोशिश करते हैं। ये आंख में हया होती है, ना बात करते हुए कोई लिहाज। औरत की इज्जत करना नहीं जानते। फरहत मेरा हाथ पकड़कर मुझे बावर्ची खाने में ले गई। वो चाय तैयार कर रही थी जुबैर के लिए। मैंने एक नजर बावर्ची खाने पर डाली। बहुत छोटा सा था, टूटा फूटा सा। सामान भी कुछ खास अच्छा नहीं था, बस गुजारे के लायक ही था। वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और कहने लगी कि हमारे हालात बस ठीक नहीं है, ऐसे ही काम चला रहे हैं और इसीलिए फिलहाल हम इसी घर में गुजारा कर रहे हैं। बस हालात के आसरे पर छोड़ा हुआ है सब कुछ। जुबैर भाई दुबई में नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इसकी नौकरी खत्म हो गई। कुछ इसकी मामलात बिगड़े और इसे वापस आना पड़ा। जब से हमारे हालात खराब हुए और ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। वरना इससे पहले हम लोग बहुत अच्छा गुजारा करते थे। हम बहुत खुशहाल रहा करते थे, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हैं। वो हालात ना रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। फरहत की आवाज में उदासी सी खुल गई थी। मैं समझ सकती थी कि अच्छे दिनों के बड़े दिन देखना बड़ा मुश्किल होता है। इंसान एकदम से इस मुश्किल सफर को तय नहीं कर सकता था। इन लोगों ने एक वक्त बहुत अच्छा गुजारा था और अब कसम पुरसी की सी हालत थी। फिर दिन खराब होने को तो अम्मा की तबीयत भी कुछ खराब हो गई। वो भी बीमार पड़ गई। इतनी आंटी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने उनकी खैर पूछी तो उनकी इयादत की। कुछ देर फरहत से बातें करके वापस घर लौट आई थी, लेकिन मेरे जहन में जुबैर का वजूद बस गया था। उसका ख्याल एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से नहीं गया था। रह रहकर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं घर लौटी तो अम्मा ने नाराजगी से मुझे देखा और कहने लगी, सायरा तू जहां जाती है वहीं की होकर रह जाती है, फिर वापसी का रास्ता तो भूल ही जाती है कि तेरा अपना भी कोई घर है। तुझसे कहा था कि बिरयानी देकर आ जाना और तू इस घर के अंदर तक चली गई। तू घर के अंदर क्यों गई थी? अनजान लोग हैं, पता नहीं कौन है कैसे हैं। ऐसे किसी के भी यहाँ नहीं जाया करते। दरवाजे से ही पकड़ा कर आती। मैं अम्मा के पास ही बैठ गई और उनके इस फिक्र को दूर करना चाहा। इन्हें फरत और उसकी अम्मा के बारे में बताया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और किस तरह के हालात में गुजर रहे हैं। सुनकर अम्मा को थोड़ा अफसोस हुआ। तासुब से चुप लम्हे सोचा, फिर कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, इनके बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमेशा हालात एक से नहीं रहते। लेकिन इस दिन के बाद से मेरा फरहत के घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। मैं अक्सर व बेशतर इसके घर चली जाया करती थी। मेरी इससे बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। जुबैर कभी कभार मेरे सामने आता तो सर झुका लिया करता था
اور پھر اتفاقاً ایک دن ایسا ہوا کہ میں اماں کی دی کڑی لے کر ان کے گھر پہنچی تو فرحت گھر میں نہیں تھی۔ اس کا بھائی تھا اور اماں۔ اس کے بھائی نے مجھ سے پیالہ لے کر باورچی خانے میں رکھا تھا اور اس کی اماں کی خیریت پوچھنے کے لیے نکلنے والی ہی تھی۔ میرا اپنا تو دل چاہا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ میں جانے کے لیے دروازے کی جانب رخ کیا ہی تھا کہ اچانک اس کے بھائی نے مجھ سے مخاطب کیا تو میری دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں رکی اور تبھی وہ کہنے لگا، سائرہ، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے ہوئے کہنے لگا، آپ بالکل بھی برا مت مانیے گا، یہ بات میں آپ سے آج ہی کر لینا چاہتا ہوں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میری نوکری لگ جائے، میرے گھر کے حالات درست ہو جائیں، بس تو میں آپ کے گھر رشتہ بھجواؤں گا۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اس رشتے پر؟ میں صرف ایک جائز رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ حیا سے لال ہو رہا تھا۔ میں نے کسی مرد کو پہلی دفعہ اس قدر شرماتے اور جھجکتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ آج کل کے لڑکے تو بہت ہی آوارہ اور منہ پھٹ تھے، بے حد بد لحاظ اور بے شرم تھے۔ زبیر ان جیسا نہیں تھا۔ میں نے ابھی 18 سال میں ہی قدم رکھا تھا، محبت جیسے کسی کے جذبے سے آشنا نہیں تھی، لیکن زبیر کی خوبصورتی، اس کی شرافت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اسی لیے میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میں فوراً اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ البتہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری سانسیں بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ بہت غریب ہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ زبیر کی نوکری کے ساتھ ہی ان کے حالات بھی ٹھیک ہو جاتے، اور ویسے بھی مجھے پیسے کی کوئی ہوس نہیں تھی۔ ایک اچھا ہم سفر میری اولین ترجیح تھا، جو کہ زبیر میں مجھے نظر آیا۔ 10-12 دن گزرے اور پھر ایک دن فرحت ہمارے گھر چلی آئی۔ اماں اس سے مل کر خوش ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی پڑوس والی رشیدہ خالہ آئی تو کہنے لگی کہ تم لوگوں نے کیا ان لوگوں سے میل جول بڑھا رکھا ہے؟ عجیب لوگ لگتے ہیں، ایسے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، نہ کسی سے ملنا جلنا، نہ آنا جانا، اور تم تو اپنی جوان بیٹی کو ان کے گھر بھی بھیج دیتی ہو۔ ذرا احتیاط کرو، اس طرح جوان بیٹی کو ان جان لوگوں کے گھر مت بھیجا کرو، کسی کی نیت کا کیا پتا ہوتا ہے۔ مجھے خالہ کی بات بہت زہر لگی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، خالہ، آپ نے خود کبھی ان کے گھر جا کر ان کے حالات دیکھے ہیں؟ بیچارے پہلے ہی کوئی بہت پریشان ہیں، اگر اس مہنگائی کے دور میں ہم سے ان کے دل کا درد بانٹ لیں تو کیا چلا جائے گا؟ کسی کی بھلائی ہو جائے گی۔ خالہ نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی، مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے، اتنا سیدھا معاملہ ہے نہیں جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ میں تو تمہاری بھلائی کے لیے ہی بات کہہ رہی ہوں۔ میں نے ان کے لڑکے کو بازار میں دیکھا ہے، اس کی نظروں میں اچھی طرح سے واقف ہوں میں، اسی لیے سمجھا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی، لیکن جاتے جاتے اماں کے دماغ میں ایک بات بٹھا گئی۔ اماں کہنے لگی، ہاں بیٹی، ان کے گھر ایک جوان بیٹا رہتا ہے، تم وہاں نہ جایا کرو۔ فرحت جب چاہے ہمارے گھر آ جائے۔ اور پھر میرے ان کے گھر جانے پر پابندی لگ گئی تھی، میں اب وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ 2 مہینے چٹکی بجاتے گزر گئے۔ فرحت کا جب دل چاہتا وہ ہمارے گھر آ جاتی۔ بہت دفعہ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا کرتی۔ دل تو میرا بھی چاہتا، لیکن مجبور تھی۔ اور پھر پورے 2 مہینے بعد میں اپنی اماں کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور اس کے چہرے پر خوشی تھی بڑی۔ اس نے آ کر بتایا کہ اس کا بھائی دبئی چلا گیا ہے، وہاں اس کی وہیں پرانی نوکری ہو گئی ہے، سارے معاملات اچھے سے طے ہو چکے ہیں، وہ لوگ بھی اب ایک اچھے گھر میں جا رہے ہیں۔ یہ گھر تو مجبوری میں لیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ میرا تو دل خوشی سے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ زبیر نے اپنی بات سچ کر دکھائی تھی، اور ایک پڑوس والی خالہ تھی جو کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو لگا وہ حسد کے مارے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اماں نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی اور پھر عباس نوکری سے لوٹتے ہی عباس اس رشتے کے حوالے سے بات کی، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے، بالکل غیر لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کروں گا۔ ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، کون ہے، کیسے لوگ ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ لڑکا دبئی میں رہتا ہے، تو پتہ نہیں ہماری بچی کا کیا بنے گا، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ یہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ ابا کے صاف انکار کرنے پر میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ میں اس سب کی توقع تو نہیں کر رہی تھی۔ اگلے ہی دن رخصت فرحت کی اماں ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی، ہمیں رشتے کے لیے جواب چاہیے تاکہ ہم شادی کر کے اسے فوراً اپنے بیٹے کے پاس بھجوا سکیں۔ وہ جب سے گیا ہے بس سائرہ کا نام ہی لیتا ہے، اسی سے باتیں کرتا ہے۔ اماں نے انہیں ابا کا فیصلہ سنایا تو وہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، میرے اکلوتے بیٹے کی ساری زندگی بہت محنت کی ہے، مجھے اور میری بیٹی کو بہت اچھے سے رکھا ہے، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی خواہش کی ہے اور وہ سائرہ سے شادی کی ہے۔ میں آپ کے پیروں میں بیٹھتی ہوں، لیکن آپ اس رشتے سے انکار نہ کریں، اس رشتے کے لیے مان جائیں، میرا بیٹا اسے بہت خوش رکھے گا۔ اماں ایک دم ہی پریشان ہو گئی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ سننے کو راضی ہی نہیں تھی۔ میں خود بھی اس رشتے کی حامی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پھر اتفاق سے اسی وقت ابا بھی چلے آئے۔ زبیر کی اماں نے رو کر ابا سے میرا ہاتھ مانگا۔ وہ کہنے لگی، سائرہ میرے اکلوتے بیٹے کی پسند ہے، وہ آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا، ہم خود اسے یہاں سے دبئی رخصت کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ابا نے تحقیقات کی اور کچھ وقت لے لیا۔ تحقیقات کرنے پر بھی انہیں کوئی ایسی بات پتہ نہیں چلی، اس لیے ابا نے رشتہ پکا کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فون پر میرا اور زبیر کا
نکاح ہو گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے۔ میں خود کو بہت خوش نصیب جان رہی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہی کچھ خوش تھی کہ مجھے سب کچھ دنوں میں ہی زبیر کے پاس دبئی چلے جانا ہے، اور پھر وہاں پر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ نکاح کے 2 مہینے تک میں اماں ابا کے ساتھ ہی رہی، کیونکہ کاغذات کی کارروائی چل رہی تھی، اور پھر میری ساس اور فرحت نے مل کر خود مجھے ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں زبیر کے پاس پہنچنے والی تھی، مجھے میری محبت کا ساتھ ملنے والا تھا۔ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگے تھے اور میں دبئی ایئرپورٹ پر تھی۔ زبیر مجھے لینے کے لیے آیا تھا، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ آتے ہی اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، دیکھو میں اپنی بات کا پکا نکلا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تم سے سچی محبت کی میں نے ہمیشہ۔ مجھے لے کر وہ ایک اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ کمپنی کی طرف سے یہ اپارٹمنٹ ملا ہے، اس کی پرانی والی نوکری بحال ہو گئی ہے، اب ان کے حالات پھر سے اچھے ہو گئے ہیں۔ وہ یوں ہی مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میرے سامان کو کھولتا جا رہا تھا کہ اچانک میرے سامان میں سے ایک خط برآمد ہوا اور زبیر نے مجھے دیکھتے ہوئے وہ خط کھول لیا۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ کس کا خط تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے رکھا تھا۔ وہ اونچی آواز میں خط پڑھنے لگا۔ اس میں صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ سائرہ، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہیں پانا چاہتا تھا۔ تم نے میرے ساتھ محبت کا کھیل رچایا، تعلق قائم کیا، اور شادی تم نے ایک ایسے لڑکے سے کر لی جو دبئی میں رہتا ہے۔ تم اتنی لالچی نکلو گی مجھے پتا نہیں تھا، بہت دھوکے باز ہو تم۔ خط ختم ہوا اور زبیر نے حیرت سے بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خط کس کا ہے، کہاں سے آیا۔ میں نے بڑی مشکل سے زبیر سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ خط کس کا ہے، میرا کس سے کوئی تعلق نہیں رہا، میں نہیں جانتی یہ گھٹیا حرکت کس کی ہے۔ لیکن اس کا مزاج بدل چکا تھا، اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ اس نے غصے سے خط میرے منہ پر مارا اور کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی بے حیا نکلو گی۔ کتنے لڑکوں کے ساتھ تمہارا چکر تھا۔ میری آواز تو اسی لمحے گم ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے زبیر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے 3 دفعہ طلاق دی اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ مجھے دبئی آئے بس چند گھنٹے ہی گزرے تھے اور میرے شوہر نے بنا کسی تعلق کے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی مستقل رو رہی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یقیناً زبیر واپس آتا تو وہ مجھے پاکستان بھیج دیتا، میں اپنے اماں ابا کو جواب کیا دیتی۔ میں نے کئی دفعہ وہ خط اٹھا کر پڑھا تھا، لیکن اس پہ میرا ہی نام لکھا تھا۔ یہ میرے بیگ میں کیسے آیا تھا مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرا تو آج تک کسی سے ایسا تعلق نہ رہا تھا، تو پھر یہ خط۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے، بھوک پیاس سے اپنی جگہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اور پھر زبیر رات کے واپس لوٹا تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھک گیا ہو۔ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا، میں تو تم سے بہت محبت کی، اپنا وعدہ وفا کیا، تمہیں اپنے پاس بلایا، اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ پتا نہیں تم کس کس کے ساتھ چکر چلا کر آئی ہو۔ یہ خط ایسے ہی تو تمہارے بیگ میں نہیں آ گیا نا؟ یقیناً تم نے خود غلطی سے اسے بیگ میں رکھ لیا ہوگا، کسی نے تو دیا ہوگا تمہیں یہ خط۔ بہت مشکل سے میں نے زبیر کا ہاتھ پکڑ کر اس کی قسم کھائی اور اسے یقین دلایا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میں اسے محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ سب کس کی سازش ہے، میں یہ خط نہیں رکھا۔ جب میں بار بار اس کی قسم اٹھائی تو اسے کچھ کچھ میری بات پہ یقین آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ بھی نہیں بچا، اب ہم کیا کریں؟ اور پھر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے خود ہی کہا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، اس نے غصے میں مجھے طلاق دی دی ہے اور دوبارہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم مجھے طلاق دے چکے ہو، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہمارا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا، یہاں دوبارہ نکاح کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کی گنجائش ہوتی ہے، میں خود تمہارا حلالہ کرواؤں گا۔ تم خود سوچو، اگر پاکستان میں یہ بات تمہارے اور میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ بہتر یہ کہ ہم خاموشی سے اس مسئلے کو یہیں حل کر لیں۔ بات تو اس نے بالکل ٹھیک کہی تھی، میں اپنے اماں ابا کو اکلوتی بیٹی تھی، اگر انہیں پتہ چلتا کہ میری طلاق ہوئی ہے تو شاید وہ دونوں جیتے جی مر جاتے۔ اسی زبیر کی باتوں میں آ گئی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حلالے کے لیے راضی ہوں، لیکن وہ آئندہ کبھی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ اس نے خود معافی مانگ لی تھی مجھ سے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا تھا، اس لیے اس نے ایسا قدم اٹھا لیا، ورنہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میرے ساتھ باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے کچھ عربی دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، جو بھی میری مدد کے لیے تیار ہوگا میں اسے تمہارا حلالہ کروا دوں گا۔ اور پھر اس نے خود ہی اگلے دن میرا نکاح پڑھوایا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ بس نکاح کے بعد خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں بہت مشکل سے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بیوی کا نکاح کسی اور سے کروانا ہرگز بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا ہے کہ وہ حلالے کے بعد تمہیں طلاق دے دے، میں لوٹ کر آؤں گا تو پھر ہم سے نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں مجھے اپنے کس دوست کے بھروسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں پریشانی دیکھ کر وہ کہنے لگا، سائرہ فکر نہ کرو، میں نے اس سے تمہارا نکاح کروایا، وہ خود تمہیں محبت دے گا، تمہارا خیال رکھے گا، حلالے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سامان پیک کیا اور چلا گیا۔ اب مجھے دوسرے دوست کا شوہر کا انتظار تھا
جو کہ ایک عربی شخص تھا۔ لیکن زبیر کے جانے کے بعد میرا دوسرا شوہر میرے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ 5 عربی ایک ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ ان عربی لوگوں میں سے ایک کو اردو آتی تھی، وہ کافی ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے کہا کہ سائرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہاری خوبصورت رات ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کون ہو تم لوگ اور کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو اس نے ہنس کر کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں پورے 10,000 ریال کے بدلے فروخت کر کے گیا ہے اور اب تم ہماری ہو چکی ہو۔ جو کچھ ہم کہیں گے تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تیار ہو جاؤ، آج کی رات بہت قیمتی ہے۔ میرے سر پر تو آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ زبیر مجھے 5 عربیوں کو بیچ کر چلا جاتا، اور وہ بھی 10,000 ریال میں؟ اس سے تو میرا نکاح پڑھوایا تھا، اور میں نے کیا کر گیا تھا؟ وہ مجھے کچھ دنوں میں لوٹ آئے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرا دوسرا شوہر کہاں ہے؟ وہ عربی کہنے لگا تمہارے شوہر نے تمہارا جعلی نکاح پڑھوایا تھا، کیونکہ اسے یہاں سے اپنا سارا سامان سمیت لے کر پاکستان واپس جانا تھا۔ وہ ہر تھوڑے دنوں بعد پاکستان جاتا ہے، وہاں سے کوئی لڑکی پھنسا کر یہاں لاتا ہے اور پھر ہمیں فروخت کر کے چلا جاتا ہے۔ یہی تمہارے شوہر کا کاروبار ہے، اور اب تم اس کی بیوی نہیں بلکہ ہماری غلام ہو۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی کرو، ورنہ تمہارا حشر بگاڑ دیں گے۔ ویسے بھی ہم 5 ہیں اور تم اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارے خلاف۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے لگا۔ میں چیختی چلاتی روتی رہی اور اسے بچانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ناکام رہی۔ میں ان 5 کے آگے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے زبردستی تیار کر کے وہ لوگ اپنے ساتھ کسی دوسری جگہ لے کر گئے، اور وہاں پہنچ کر تو میرے اوسان پوری طرح خطا ہو گئے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زبیر میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت محبت کے دعوے کرتا تھا، دعوے دار تھا محبت کا۔ کیسے اس نے مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر ان عربیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا؟ اور فروخت تو اس کی ماں کیا، ان لوگوں کو بھی کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اور پھر مجھے اس عربی کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ نہ ہی فرحت اور اس کی بہن تھی، اور نہ ہی اس کی ماں تھی، بلکہ ان تینوں کا ایک گروپ تھا جو مل کر مجھے جیسی لڑکیوں کو پاگل بناتے۔ وہ لوگ غریب علاقوں میں جاتے، وہیں بستے، اور پھر مجھ جیسی کسی لڑکی کو بیوقوف بنا کر اسے دبئی کا لالچ دے کر یہاں لے آتے اور فروخت کر کے چلے جاتے۔ میرا شوہر کسی نئے شکار کی تلاش میں پاکستان لوٹ گیا تھا، اور میں ان لوگوں کا شکار بن گئی تھی، بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں اسے بچانے کے لیے جال میں 1 ہفتے تک ان 5 عربیوں نے مجھے اپنے پاس رکھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد میں کسی نہ کسی طرح ان کے جنگل سے بچ کر بھاگ نکلی۔ میں دبئی پولیس کے ہاتھوں لگی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بات بتا دی تھی ساری، پھر خود پر بیتا ظلم سنایا تھا، تو انہوں نے میری مدد کی حامی بھری اور مجھے واپس پاکستان بھجوا دیا گیا۔ مجھے یقین دلایا تھا کہ ان عربیوں کو بھی جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان 5 عربیوں نے مجھے اپنے بارے میں جو خریدا تھا، انہیں اپنے بارے نئی نئی پاکستان لڑکیاں چاہیے تھی، کیونکہ پاکستانی لڑکیوں کے پیچھے عربی لوگ خود بھی کھینچے چلے آتے ہیں، اور اس طرح ان کا کاروبار خوب چلتا ہے۔ وہ لوگ مجھے بہت عجیب و غریب سے لباس پہنا کر اس میں بار بار نمائش کے طور پر کھڑا کر دیتے، اور میں عربیوں کی گندی نظروں کی ہوس کا شکار ہوتی رہتی۔ کچھ مردوں نے تو میرے ساتھ زبردستی کی کوشش بھی کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا وجود لے کر پاکستان واپس لوٹی تو میرے ماں باپ میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب میں نے انہیں خود پر بیتی ظلم کی داستان سنائی تو میری ماں کو تو ہوش ہی نہ رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور وہ خاموش بیٹھی رہی، جبکہ ابا اپنا سر پیٹنے لگے۔ ابا نے زبیر کے گھر والوں کے بارے میں معلومات نکلوانا چاہی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو میری شادی کے دوسرے دن ہی یہ گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا، شاید انہوں نے شہر ہی بدل لیا تھا۔ ہمارے پاس زبیر کے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں تھا کہ ہم اس کی حالت سے کوئی کارروائی کرتے، اور اب کارروائی کر کے حاصل بھی کیا ہو سکتا تھا؟ میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی، میں تو اب اصل نقصان ہی اٹھا رہی تھی۔ پڑوس سے خالہ میرا سن کر ہمارے گھر آئی تو میرا حال دیکھ کر کہنے لگی، بیٹی میں نے تو اس لڑکی کے بازار میں دیکھا تھا، اس کی نظر ہر لڑکی کے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی، اور میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ یہ نیک لڑکا نہیں ہو سکتا۔ جو لڑکا اس طرح کی گندی نیت سے لڑکیوں کو تاڑتا ہے وہ پارسا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ مگر اس وقت تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے تو تمہیں خبردار بھی کیا تھا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تو تسلی دی، کہنے لگی زندگی میں انسان کبھی کبھی ایسے دھوکے کھا لیتا ہے جو ساری زندگی کے لیے روک بن جاتے ہیں، لیکن آنسو بہاتے رہنا ہی عقل مندی نہیں ہے۔ اٹھ کر کوئی ایسا کام کرو کہ آئندہ کوئی زبیر کسی سائرہ کو بیوقوف بنا کر دبئی نہ لے جا سکے۔ اس کے ساتھ وہ ظلم کر لینا جو اس کی زندگی کو تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے۔ خالہ کی بات میں بہت دم تھا، مجھے ان کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ میں نے ایک آنسو پہنچے اپنے، جلد ہی میں نے ایک NGO جوائن کر لی جو مظلوم لڑکیوں، عورتوں کے لیے آواز اٹھاتی تھی اور ایسی عورتوں کو باہر ملکوں سے محفوظ کر کے واپس لے کر آتی جنہیں وہاں لے جا کر ظلم و تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا۔ کافی عرصے بعد میری NGO نے ایک لڑکی کو آسٹریلیا سے بازیاب کروایا تھا۔ بازیاب کرانے والے جانے کے بعد وہ لڑکی سیدھے ہمارے سینٹر لائی گئی تھی۔ ہم ایسی لڑکیوں کی تصاویر
मीडिया पर नहीं देते थे ताकि इनकी इज्जत खराब ना हो। और फिर मैं इस लड़की के पास कुछ कागजात की कार्रवाई के लिए गई तो देखकर हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं, फरहत थी। बल्कि मुझे देखकर वो चौंक उठी और फिर ज़ारों के तार रोने लगी। कहने लगी कि मैंने और मेरी माँ ने मिलकर ज़ुबैर जैसे आदमी का साथ दिया था। अल्लाह ने हमसे इंसाफ कर लिया। मेरी माँ बीमार थी और मर गई, और उसके मरने के बाद ज़ुबैर को जब पैसों की ज़रूरत हुई तो वो काम के बहाने मुझे यहाँ अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गया और वहाँ ले जाकर एक आदमी को फ़रोख्त कर दिया। इस आदमी ने 2 साल तक मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब इस एनजीओ के ज़रिए मैं वापस लाई गई हूँ। वो मेरे आगे हाथ जोड़े माफ़ी मांग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे माफ़ करूं या क्या करूं। जिसे कुदरत ने खुद ही सजा दे दी थी। इसकी दिल की तसल्ली की खातिर मैंने उसे माफ़ कर दिया था, बदला नहीं लिया था, कुछ बुरा भला नहीं कहा था। उसे तो अल्लाह की तरफ से ही सजा मिल गई थी। वो अब बाकी की उम्र सिर्फ पछतावे में रहकर गुजार रही थी। मैं क्या उसे कुछ कहती। मैंने कभी फरत को या उसकी माँ को बद्दुआ नहीं दी थी, मगर खामोश आहें शायद इसे लग गई थी, क्योंकि वो रब अलीम है और अदल इंसाफ करता है। अपने बंदे के साथ कभी जुल्म नहीं होने देता। शाम गए मैं घर लौट रही थी और रास्ते में यही सोच रही थी कि पता नहीं कब तक हम लड़कियां यूं ही जुल्मों का निशाना बनती रहेंगी। अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब हमें कब तक यूं ही बर्बाद करते रहेंगे। क्या यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो जुबैर जैसे लोगों को फांसी की सजा दे सके, जो दूसरों की बेटियों को बर्बाद करते हैं? मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बेटियों के रिश्ते बहुत एहतियात से करें। ये बेटियां तो माँ बाप की आंगन का फूल होती हैं। इन्हें ऐसे ज़ालिमों के हवाले मत करें, इनसे महफूज़ रखें और जान-पहचान के लोगों में रिश्ता करने को तरजीह दें। आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? ऐसे लोग जो इंतहाई चापलूसी से दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त से खेल जाते हैं, इन्हें चंद टिकों की खातिर बेच आते हैं। ऐसे लोगों की खूब खूब पहचान रखें और रिश्ता तय करने से पहले अच्छे से जाँच-पड़ताल करवाएँ ताकि कल को कोई नुकसान ना उठाना पड़े।